हमारा किसी ने ताकुब भी नहीं किया था। मैं चौकन्ने चीते की माने चारों तरफ देख रहा था। दरिया की वसतों में और भी बहुत से स्टीमर रवां दवां थे। उनकी रोशनियां दरिया पर बहुत खुशनुमा लग रही थी। अलास्का पर मौजूद अमला मुस्तैद था। हमें फौरन ही स्टीमर में मुंतकिल कर लिया गया। स्टीमर के अमले की तादाद भी 5 थी, जिनमें 2 नौजवान लड़कियां भी थीं। स्टीमर के इस अमले में लड़कियों की मौजूदगी समझ में नहीं आई, लेकिन बहरतौर इस सिलसिले में कोई सवाल भी नहीं किया जा सकता था। एलिस वाकर को निहायत एहतियात के साथ बेहोशी की आलम में स्टीमर के कैबिन में मुंतकिल किया गया और वहां से कैबिन की निचली सतह में, जहां उसके लिए खुसूसी बंदोबस्त किया गया था। स्टीमर के कप्तान ने बताया कि हालात पुरसुकून हैं और कोई अहम बात नहीं है। चुनाचे मेरे हुक्म पर स्टीमर स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन दरिया के चौड़े पाट पर रौनकें बिखरी हुई थी। जिंदा दिलों ने रात दरिया में मनाने के इंतजामात किए थे। मैं कप्तान के पास आ खड़ा हुआ और ये मंजर देखने लगा। स्टीमर की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल थी, ताकि किसी को शुबा न होने पाए। कप्तान ने अलबत्ता कुछ देर के बाद कहा, चूंकि हमें इस हदूद से आगे निकल जाना है जहां तफरीह स्टीमर रहते हैं, चुनाचे थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। आगे का सफर हम बेशक तेज रफ्तारी से करेंगे, लेकिन अभी ये सफर इसी अंदाज में किया जा सकता है। क्या बहरी लांचें नजर आती हैं? 100% जनाब। वो देखिए, वो जिन पर सुर्ख लाइटें लगी हुई हैं, वो बहरी इंतजामिया ही की लांचें हैं। मैंने पुरख्याल अंदाज में होंठ सिकोड़े। फिर अचानक ही शेयरमैन की आमद ने मुझे चौंका दिया। हेलो डियर लाश मैक, कहो दरिया के सफर में लुत्फ आ रहा है। मैंने पलट कर उसे देखा और अजीब से अंदाज में उसे देखता रह गया। शेयरमैन ने गुलाबी रंग की बिकनी पहनी हुई थी और पहली बार उसके बदन के खतूत नुमाया हुए थे। बिलाशुबा इंतहाई दिलकश औरत थी, लेकिन ये बिकनी पहनना मेरी समझ में नहीं आया। तभी मोहब्बत से बाकी दोनों लड़कियां भी मुख्तलिफ रंगों की बिकनी पहने हुए आ गईं। शेयरमैन ने आहिस्ता से कहा, सॉरी मिस्टर मैक, असल में हमें स्टीमर को ऐसी ही शक्ल देनी है कि देखने वाले यही समझें कि चंद सर फिरे रात में दरिया की सैर को निकले हैं और रंग रलियां मना रहे हैं। स्टीमर पर अभी तेज रोशनियां भी कर दी जाएंगी ताकि हम नजर आते रहें। मैंने आपकी इजाजत के बगैर ये अमल कर डाला है। क्या आपको इस पर कोई एतराज है? नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। शेयरमैन भी बहरतौर इस्राएली सीक्रेट सर्विस की ज़हीन नुमाइंदा थी, ऐसी जिस पर भरोसा किया जा सके। गर्ज ये कि अलास्का का ये सफर जारी रहा और हम लोग अतराफ में बिखरे हुए लोगों से मोहतात आगे बढ़ते रहे। दरिया की रवानी में तेजी नहीं थी, हवाएं भी ठहरी ठहरी सी थी। एक अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था। फिर वो तफरीही स्टीमर बहुत पीछे रह गए, यहाँ तक कि उनकी जुगनों की माने चमकती हुई रोशनियां भी निगाहों से ओझल हो गईं। लेकिन उस वक्त हम लोग दम साध कर साकत रह गए जब अचानक ही हम पर तेज रोशनियां पड़ी। गालिबन ये एक ऐसी मोटर लॉन्च पर से हम पर डाली गई थी जिसकी तमाम रोशनियां भी बुझा दी गई थी, और जो ही हम उनकी रेंज में आए उन्होंने हमें सर्च लाइटों की रेंज में ले लिया। फिर मेगाफोन से कुछ कहा गया और अलास्का की कप्तान ने स्टीमर के इंजन बंद कर दिए। मैंने से पूछा कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि हमें फौरन रुक जाने की हिदायत की गई है और अमल न करने की सूरत में कहा गया है कि हमें गोला बारी करके उड़ा दिया जाएगा। मैंने एकदम सुकूत इख्तियार कर लिया। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया था कि कहीं सैनीबाल को दी हुई इत्तला मेरी नाकामियों का सबब न बन जाए। क्या अपरवोल्टा की इंतजामिया वाली इतनी बर्क रफ्तारी से ये अंदाजा लगा सके हैं कि जिस एक साइंसदान को अगवा किया गया है उसे बाहर ले जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया गया है? बहरहाल अगर ऐसा हुआ तो इस बदतरीन नाकामी पर मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। जब हमारे स्टीमर का इंजन बंद हो गया तो दूसरी लॉन्च का इंजन स्टार्ट हो गया। वो निहायत मोहतात अंदाज में हमें रोशनियों के दायरे में लिए हुए हमारी जानिब बढ़ रहे थे और हमारे चेहरे पर सुकूत थे। मेरा दिमाग ख्यालात की भट्टी बना हुआ था। रह रह कर दिल में यही ख्याल आ रहा था कि सैनीबाल के लिए मैंने जो पैगाम छोड़ा था वो मुसीबत बन गया। लेकिन बस ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस मुख्तसर तरीन वक्त में उन्होंने इतनी सही समत कैसे इख्तियार कर ली। शेयरमैन का चेहरा शिद्दत जोश से सुर्ख हो रहा था। जो जो बहरी लॉन्च करीब आती जा रही थी उसका चेहरा उतरता जा रहा था। उसने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, ये कैसे हो गया? आखिर ये कैसे हो गया? मैं क्या करूं? मेरे तो आसाब कशीदा होते जा रहे हैं। अगर ये लोग लॉन्च पर आ गए और इन्होंने तलाशी ले डाली तो यूं समझ लो हम सब लोग बड़ी खामोशी से मौत के घाट उतर जाएंगे। यकीनन इस बात का खतरा है और इसके बाद हम अपने आप को इसराइली बाशिंदा भी जाहिर नहीं कर सकेंगे। उनके आने से पहले लाहे अमल मुंतखब कर लो माय डियर लाशमेक, ताकि हम में से कोई उल्टी सीधी बात ना कह पाए। कुछ नहीं, मेरा ख्याल है तुम्हें नशे में डूबी हुई एक ऐसी लड़की का किरदार अदा करना है जो समंदर की सियाहत पर निकली है। वंडरफुल। मैंने खुद भी यही फैसला किया था।
اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے مناظر پیش کرنے ہوں گے ان کے سامنے کہ وہ ہم سے دلچسپی لیے بغیر گزر جائیں، اور اگر انہیں اس بات کا شبہ ہو کہ اس اسٹیمر کے ذریعے کوئی اہم کام سر انجام دیا جا رہا ہے تو آخر کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہو، میں نے کہا، اور شیرمین خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ بحری لانچ بالآخر ہمارے قریب پہنچ گئی۔ شیرمین نے اپنا بدن کچھ اور اریاں کیا، اور اس کے بعد اچانک ہی اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کی میں اس وقت توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس نے میری گردن میں باہیں ڈالی اور اس بری طرح مجھ پر لد گئی کہ مجھے اپنا توازن سنبھالنا مشکل ہو گیا، تاہم اس کو سنبھالا تھا۔ شیرمین نے اپنا اوپری جسم بالکل ہی اریاں کر دیا تھا اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے میری فطرت اس منظر کو قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپر وولٹا کے جاں باز چند ہی لمحات کے بعد ہمارے اسٹیمر پر کود گئے۔ وہ بحری انٹیلیجنس کے آدمی تھے۔ انہوں نے پورے اسٹیمر کے منظر کو دیکھا اور پھر ان میں سے ایک ہم دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ سیدھی کھڑی ہو گئی ہوں، شیرمین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم سیدھی ہو تو اور کیا میں تمہیں الٹی نظر آ رہی ہوں؟ ڈیئر تم بھی سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس نے میری جانب رخ کر کے کہا، اور اس وقت واقعی ایک بہترین طریقہ یہ تھا کہ میں بھی سیدھا کھڑا ہو جاؤں، چنانچہ میں بھی سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کہے لگانے لگے تھے، جہنم میں جاؤ۔ وہ دونوں واپس اپنی لانچ پر کود گئے۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ میرے ہوش و حواس رخصت ہوئے جا رہے تھے۔ بدن میں اس قدر شدید سنسنی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ ذہن میں بس یہی ایک تصور تھا کہ کہیں ایلس واکر کے اغوا کی خبر عام نہ ہو گئی ہو اور اس کی تلاش نہ شروع کر دی گئی ہو، لیکن شکر تھا کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا، میرا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ بحری لانچ آہستہ آہستہ واپس پلٹ پڑی اور ہم خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ کافی دور نکل گئی تو شیرمین نے بے اختیار اپنا لباس درست کر لیا اور مجھ سے بولی، سوری ڈیئر لاشمیک، ویری سوری۔ تم سوری کہہ رہی ہو؟ میں کہتا ہوں اس وقت تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ اب تک میرے سر انجام دیے ہوئے تمام کارناموں پر بھاری ہے۔ شیرمین ہنس پڑی، پھر بولی، ویسے سیدھا ہونے کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ کمال کا تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھی ملاح بھی ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میڈم شیرمین ایسی ہی ناقابل یقین حرکتوں میں اپنا جواب نہیں رکھتی اور اس سلسلے میں بہت مشہور تصور کی جاتی ہیں۔ شیرمین مغرور انداز میں ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، در حقیقت اس وقت نہ جانے کتنا خون خشک ہو گیا ہے۔ اب سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالو اور الاسکا کی رفتار تیز کر دو۔ میرا خیال ہے ہم مشکل وقت سے گزر چکے ہیں۔ میں کیبن سے پشت لگا کر پاؤں پھیلا کر تختے پر نیم دراز ہو گیا۔ شیرمین میرے پاس ہی موجود تھی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح خاموش رہی۔ آسمان پر چاند آہستہ آہستہ ابھرتا جا رہا تھا اور اب ہمارے اطراف سنسان ہو گئے تھے۔ تفریحی اسٹیمر اتنی دور تک نہیں آتے تھے۔ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اب ہمارا اسٹیمر کھلے سمندر میں داخل ہو چکا تھا۔ سفر جاری رہا۔ تمام لوگ مطمئن انداز میں آگے کا سفر کر رہے تھے۔ راتوں رات ہمیں کیمرونا تک پہنچنا تھا۔ اب تک جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس نے ہمارے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ میں دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ ابھی تو خیر اس سلسلے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر ابھی ایلس واکر کو ہمارے پاس سے برآمد کر لیا جاتا تو صرف ہمیں ہی نقصان پہنچ سکتا تھا اور یہ بات ثابت کرنا مشکل ہو جاتی کہ امریکی سائنسدان کے اغوا میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ یہ سفر جاری رہا اور مس شیرمین بہت زیادہ مسرور نظر آنے لگی۔ پھر صبح کے تقریباً 4:45 بج رہے تھے جب ہمیں دور سے کیمرونا نظر آیا۔ ملاحوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہم کیمرونا کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وقت بھی نہایت مناسب تھا۔ کیمرونا پر شاید ہماری آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ وقت کا تعین کر لیا گیا تھا، اور مس شیرمین نے راستے میں مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کیمرونا کو اس بات کی اطلاع دے دی ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے میرے سامنے یہ عمل نہیں کیا تھا، لیکن بہر طور مجھے بہت زیادہ کھوج بھی نہیں کرنی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ہم لوگ تمام ضروری ساز و سامان سے آراستہ ہیں اور لازمی امر تھا کہ کسی وسیع ہیتائے عمل کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کیمرونا کو یہ اطلاع فراہم کی گئی ہوگی۔ بہر طور کیمرونا پوری طرح مستعد تھا اور غالباً یہ بات منظر عام پر نہیں تھی کہ کیمرونا کا تعلق اسرائیل سے ہے، لیکن درپردہ اس پر تمام اسرائیلی عملہ ہی موجود تھا۔ کیمرونا سے ہمارے لیے سیڑھیاں لٹکا دی گئیں۔ انہوں نے نہایت تحفظ کے ساتھ ہمیں کیمرونا کے عرشے پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد الاسکا کو کیمرونا پر اٹھانے کے انتظامات ہونے لگے۔ یہ کارروائی ان لوگوں پر چھوڑ دی گئی تھی۔ ہم نے ایلس واکر کو نہایت احتیاط کے ساتھ کیمرونا پر منتقل کر لیا۔ کپتان جیمس سونا، جو شکل و صورت ہی سے کسی سمندری جہاز کا کپتان لگتا تھا، ہمارے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔
شیرمین سے غالباً اس کے پہلے سے تعلقات تھے، کیونکہ اس نے نہایت بے تکلفی سے شیرمین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا، تم سے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ شیرمین نے بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم سمندری زندگی گزارتے گزارتے کوئی سمندری جانور ہی معلوم ہونے لگے ہو، پہلے سے کہیں زیادہ تندرست ہو گئے ہو۔ جیمز سونا نے گن گرج کہا لگایا اور شیرمین کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرے جوتے کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کیمرونا پر کام ہوتا رہا۔ ایلس واکر کو انڈر گراؤنڈ پہنچا دیا گیا تھا۔ کیمرونا فوراً ہی لنگر نہیں اٹھا سکا تھا، ضمنی کارروائیاں کرنی تھی اسے۔ چنانچہ جیمز ان انتظامات میں مصروف ہو گیا اور میں یہ جائزہ لینے لگا کہ ایلس واکر محفوظ ہے یا نہیں۔ بہرطور یہ امریکی سائنسدان بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس کا مجھے پورا اندازہ ہو رہا تھا۔ کیمرونا کو تقریباً 20 گھنٹے مزید وہاں گزارنے پڑے اور اس کے بعد اس نے لنگر اٹھا دیے۔ ان لوگوں کا مکمل منصوبہ میرے علم میں نہیں تھا۔ فی الحال تو سمندری سفر ہی جاری تھا۔ سمندر پر پہلا دن گزر گیا اور اسے ایک خوشگوار دن کہا جا سکتا تھا۔ ویسے شیرمین زیادہ تر کیپٹن جیمز سونا کے ساتھ ہی رہی تھی، دونوں کے خاصے گہرے تعلقات معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بعد مجھے شیرمین ہی کے ذریعے آئندہ کا پروگرام معلوم ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا یہ سمندری سفر مختصر ہے اور ہمیں کیمرونا کے ذریعے صرف آئیوری کوسٹ تک جانا ہے اور آئیوری کوسٹ سے ہمیں بذریعہ ہوائی جہاز تل ابیب جانا ہوگا۔ میں مکمل طور پر خاموش تھا اور اب مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ شیرمین مجھے اسسٹ کر رہی تھی اور اس نے بعد کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں تھی کہ مجھ سے دوستی ہونے کے باوجود جیمز سونا کی آغوش میں جا بیٹھے۔ آئیوری کوسٹ تک کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں ہمارا استقبال کرنے والے موجود تھے اور ایک شاندار سے ہوٹل میں ہمارے قیام کا بندوبست تھا۔ افریقی روایات یہاں بڑے دلچسپ مناظر کے ساتھ نظر آتی تھی اور ان میں خاصی دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ آئیوری کوسٹ بھی مغربی افریقہ ہی میں بحیرہ اقیانوس کے جنوبی ساحل پر واقع تھا اور یہاں عیسائی مسلمان وغیرہ ملی جلی زندگی گزارتے تھے۔ زیادہ تر غلبہ افریقی قبائلیوں کا تھا جو شہری آبادی میں بھی اپنی وہی جنگلی روایات کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ 2 دن یہاں قیام کیا گیا۔ خاص طور سے ایلس واکر کے لیے ایک پرائیویٹ جگہ منتخب کی گئی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ یہودی لابی یہاں بھی اچھی خاصی حیثیت کی حامل تھی اور ان کے بہترین انتظامات تھے۔ ایلس واکر سے میں نے کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں کی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں خود منظر عام پر نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس کی تھی میں نے۔ شیرمین البتہ یہاں ہوٹل ہی میں مقیم تھی اور اس نے ایک بار پھر مجھ سے رجوع کیا تھا، مائی ڈیئر لاشمیک، کیا تم اب تک کی کارروائیوں سے مطمئن ہو؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ہنس کر بولی، حالانکہ یہ سوال واقعی ہی بے حد عجیب ہے۔ ان کارروائیوں کے روح رواں تو تم ہی ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میری کارکردگی سے تم مطمئن ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری کارکردگی سے تو میں کچھ زیادہ ہی مطمئن ہوں ڈیئر شیرمین۔ اس نے نہایت خوش دلی سے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ 2 دن کے قیام کے بعد ایک خصوصی طیارہ ہمیں لے کر تل ابیب چل پڑا اور اب مجھے محتاط ہو جانا پڑا۔ بیڑیوں کے بٹ میں جا رہا تھا اور اس انداز میں کہ بہت بڑا کام کر کے آیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ سنی بال کس پائے کی عورت ثابت ہوتی ہے۔ ویسے میں نے اس بات کا مارجن رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ کارروائی میری پسند کے مطابق تکمیل تک نہ پہنچ جائے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ بہرحال یہ تقدیر کا معاملہ بھی تھا۔ تقدیر جو فیصلہ کرتی ہے وہی سب سے اول ہوتا ہے اور اس میں کوئی ترمیم آسان نہیں ہوتی۔ چنانچہ دیکھنا پڑے گا کہ سینی بال کی کارروائی کس حد تک ہے۔ اگر وہی مستعد ہو تو پھر تو کام ہو سکتا ہے، ورنہ مسٹر ایلس واکر تو اسرائیلیوں کے چکر میں پھنس ہی گئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ اگر ان کی نشاندہی نہ ہو سکی تو ان کی تمام تر زندگی وہیں گزر جائے گی اور وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم تل ابیب پہنچ گئے اور یہاں خفیہ طور پر ہمارے استقبال کا جو شاندار بندوبست کیا گیا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ تل ابیب کی انتظامیہ کے بہت بڑے بڑے نام جن سے مجھے واقفیت تھی بذات خود ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مسٹر ایلس واکر کو نہایت اہتمام کے ساتھ ایک کانفرنس ہال میں طلب کیا گیا، مجھے بھی وہاں جانے کا موقع دیا گیا تھا۔ مسٹر جوئن ہیکنر بھی موجود تھے۔ یہاں ایک اعزازی تقریب ہوئی جو بہت سے لوگوں کے لیے تھی اور اس تقریب میں مسٹر ایلس واکر کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان کے مفادات نہیں بدلے، جو کچھ وہ حکومت امریکہ کے لیے کر رہے تھے اب براہ راست اسرائیل کے لیے کریں گے اور انہیں وہ تمام مراد دی جائیں گی جو اس پائے کے سائنسدان کو دی جا سکتی ہیں۔ مسٹر ایلس واکر کو بھی اس دوران صورتحال کا پورا اندازہ ہو گیا تھا۔ غالباً زمانہ ساز آدمی تھا۔ اپنی تقریر کو نارمل رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ ایک سائنسدان ہے اور اس کی زندگی کا اولین مقصد اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے
جن سے اسے دلچسپی ہے۔ اس نے کہا، بے شک میں ایک امریکی شہری ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ حکومت امریکہ اسرائیل کو اپنی اولاد کی مانند سمجھتا ہے اور اس کے ہر مفاد سے حکومت امریکہ کو اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی خود اسرائیل کو۔ چنانچہ ایلس واکر کو اسرائیل کے لیے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے وہ تمام آسانیاں مہیا کی جائیں جو اسے درکار ہے۔ ایلس واکر کی اس تقریر نے ماحول کو بے حد خوشگوار بنا دیا۔ اس کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پھر بات جوان ہیکنر تک آئی اور جوان ہیکنر نے نہایت فراخ دلی سے اس کامیابی کا صحرا میرے سر باندھ دیا۔ تب میری پذیرائی کا آغاز ہوا اور میں نے بڑی جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ مضبوط سے مضبوط تر اسرائیل دیکھوں۔ حالانکہ دل میں یہی خیال تھا کہ میں تو اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد رکھتا ہوں، وہ یہ کہ آزاد فلسطین ایک بار پھر آزاد نظر آئے اور اسرائیل کا نام و نشان روئے زمین سے مٹ جائے۔ یہی میری زندگی کا مشن تھا اور یہی مقصد۔ میڈم شیرمین بھی یہاں آ کر بالکل ہی علیحدہ ہو گئی تھی۔ میرے لیے ایک شاندار ہوٹل میں بندوبست کیا گیا تھا اور مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا میں بیروت جانا چاہتا ہوں۔ جواب میں نے یہی کہا تھا کہ بیروت سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، میں تو صرف اپنے وطن کی محبت میں ان کاموں میں مصروف ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے سپرد کوئی اور اہم ذمہ داری کر دی جائے۔ بہرحال میں نے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے تھے اور اس کے بعد میری جستجو کا آغاز ہو گیا، لیکن اس احتیاط سے کہ ہوا کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرا اپنا مقصد کیا ہے۔ میں انتہائی خاموشی سے اپنے کام کو سر انجام دیتا رہا۔ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ ایلس واکر کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے یا اس کے قیام کا کہاں بندوبست کیا گیا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ ایلس واکر کو ڈیاس سٹی پہنچا دیا گیا ہے، جہاں اسے لاج نمبر 13 میں رکھا گیا ہے۔ میں نے ڈیاس سٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دی۔ یہاں عام ترین لوگ رہا کرتے تھے، بہت خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے اور ان میں ہر طرح کی آسائشیں فراہم کر دی گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مسٹر ایلس واکر کے لیے ایک باقاعدہ الگ لیبارٹری کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ڈیاس سٹی میں ایک بار میں نے ایلس واکر سے جا کر ملاقات بھی کی۔ ایلس واکر کے انداز سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ مثلثاً خاموش ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اداکاری کے طور پر کر رہا ہے۔ بس اتنا ہی کافی تھا۔ جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ تل ابیب میں میرا کوئی تعاقب وغیرہ نہیں کیا جاتا تو پھر میں کھل کھیلا۔ پہلے یہاں کے نائٹ کلبوں کی سیر کی اور اس کے بعد ٹہلتا ہوا ہل مین پہنچ گیا۔ یہاں ظاہر ہے مجھے معلومات حاصل کرنے میں خاصی مشکلات درپیش تھیں، تاہم میں نے اپنے طور پر اندازے لگانا شروع کر دیے اور پھر ایک رات میں ہوٹل ہل مین کے ڈائننگ ہال میں سینی بال کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک میز پر ایک شخص کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، پتہ نہیں کب یہاں پہنچی ہے۔ بہرطور اسے دیکھ کر خوشی سے میرا دل اچھل پڑا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ اس نے میرے پیغام کو صحیح طور پر سمجھ لیا ہے اور عمل کرنے چل پڑی ہے، لیکن مجھے اس کی نگاہوں سے محفوظ رہنا تھا کیونکہ وہ مجھے گینی ایش کے ساتھ دیکھ چکی تھی اور بآسانی پہچان سکتی تھی۔ یہ مسئلہ بہت الجھا ہوا تھا اور مجھے ہر قدم ہوشیاری سے اٹھانا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو اس کی نگاہوں سے محفوظ رکھا اور اس کے بعد میں نے نہایت ہوشیاری سے اس کا تعاقب کیا۔ خاصی رات گئے وہ ڈائننگ ہال سے اٹھی تھی اور اس کے بعد 7ویں منزل کے ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے نہایت ذہانت سے ہوٹل کے کاؤنٹر رجسٹر سے اس کے کمرہ نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چل گیا کہ سینی بال یہاں مس میڈونا کے نام سے مقیم ہیں اور 4 دن قبل یہاں آئی ہیں اور اپنے کمرے میں تنہائی رہتی ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ سینی بال نہایت صبر و سکون کے ساتھ میری طرف سے ملنے والے پیغام کا انتظار کر رہی تھی۔ دیگر معلومات حاصل کرنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ کسی بھی اہم کام میں دیر یا تساہل سے کام لینا کسی بھی طرح سود مند نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب سب سے پہلے سینی بال سے رابطہ قائم کر لیا جائے اور اس کے لیے میں نے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے ایک ایسے ٹیلی فون بوتھ کو منتخب کیا جو کمرشل علاقے میں تھا۔ دن میں تو یہ ٹیلی فون بوتھ یقینی طور پر مصروف رہتا ہوگا، لیکن رات کے اس وقت یہاں دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا اور ہل مین کا نمبر ڈائل کیا اور اس کے بعد اس کمرے کا فون نمبر طلب کیا جسے میں نوٹ کر کے آیا تھا۔ فون فوراً ہی ریسیو کر لیا گیا۔ یقینی طور پر سینی بال سخت ٹینشن کا شکار ہوگی۔ دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی، وہی جس کا آپ کو انتظار تھا مس سینی بال۔ میں نے جواب دیا اور دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، سینی بال نامی کوئی خاتون یہاں۔ میں جانتا ہوں مس سینی بال، آپ ایک اجنبی نام سے یہاں مقیم ہوئی ہیں اور میرے خیال میں آپ نے بہت بہتر کیا ہے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ یقیناً آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ دیکھیے، آپ سے دور رہ کر ٹیلی فون پر آپ کو مخاطب کرنا میری مجبوری ہے۔ تعارف کے لیے اپر وولٹا کا نام لوں گا، جہاں میرا پیغام آپ کو آپ کے ماتحت کے ذریعے ملا ہوگا۔
جس کے تحت آپ یہاں پہنچی ہیں اور آپ کو ہلمین میں قیام کی ضرورت پیش آئی ہے۔ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، پھر سنی بال کی آواز سنائی دی، میرے عزیز دوست، میں پہچان گئی تم کون ہو، لیکن یہ شرارت اچھی نہیں ہے۔ ہماری دوستی بچپن کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیا مناسب نہیں ہے کہ تم مجھ سے آ کر ملو؟ میں نے بہت عرصے سے تمہیں نہیں دیکھا، تمہارے لیے بے چین ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سنی بال کی کیفیت کیا ہو گئی ہے۔ اتنا تو وہ پہچان گئی کہ میں کون ہوں۔ اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ میں وہی وہ شخص ہوں جس نے ایلس واکر کے اغوا کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت کو بھی سمجھتا تھا۔ ٹیلی فون پر وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اب اس نے یہ پینترا بدلا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میڈم سنی بال، یا چلیے میں آپ کو مس میڈونا کے نام سے مخاطب کیے لیتا ہوں۔ در حقیقت میری آپ سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتی تو میں اپر وولٹا ہی میں براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ان مجبوریوں کی تفصیل بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ان مجبوریوں کے تحت میرا آپ سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ تم نے میری ذات کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں ساری زندگی اگر تمہارا احسان اتارنے میں کوشاں رہوں تو نہیں اتار سکوں گی۔